अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर हम बात करें 21 रमज़ानुल मुबारक की, तो ये एक ऐसी तारीख़ है जो कि तमाम तर मुसलमानों को याद रहती है, क्योंकि इस दिन वो एक आप कह लें कि दर्दनाक वाक़या पेश आया था जो कि ता क़यामत याद रखा जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, या हम उस तरफ उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाते। बहुत सारे मसाइल की बुनियादी वजह समझी जाती है इस्लाम से दूरी। अगर हम 21 रमज़ानुल मुबारक की बात करें, तो ये वो दिन है जब हज़रत अली की शहादत हुई कूफा में 40 हिजरी को। ये वो वाक़या है जिसने झंझोड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को, किस तरीके से ये वाक़या पेश आया, क्यों पेश आया। और अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पूरी जो उनका लाइफ़ स्पैन रहा, जो उनकी ज़िंदगी रही, उन पर अगर नज़र डाली जाए तो मुसलमानों को क्या कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और इस वाक़े के पीछे क्या मक़ासद थे, उन सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उस पर इसी हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले अगर हम बात करें 21 रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा वाक़या पेश आया, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाएँ, हज़रत अली की ज़िंदगी पर बात करें, तो वो हमारे नाज़रीन को और उन तमाम नौजवानों को ख़ास तौर पर बताएँ जो कि ऐसा लगता है कि इस्लाम से थोड़े दूर हो गए हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की यौम शहादत पर मैं आप सबकी खिदमत में ताज़ीयत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ। तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में और आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से जहाँ जहाँ तक हमारा ये पैगाम जा रहा है, मैं तमाम मुसलमानों की खिदमत में ताज़ीयत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की खिदमत में, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम की खिदमत में ताज़ीयत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ। अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलोजा अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत अली कमाल सुखन, और अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण। अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। और अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मैं शान में और क्या कहूँ सिवाय इसके कि अली मोमिनीन के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, अली मुत्तकीन के बज़ में आए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएं, अली बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएं, अली सरजमीन अरब पर आए तो अमीर अरब कहलाएं, अली रसूल के घर में जाएं तो दामाद पैगंबर कहलाएं, अली बतूल के हुजरे में जाएं तो ज़ौजे बतूल कहलाएं। अली का जिक्र करना इबादत करार पाया, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया, और अली की ज़ियारत करना इबादत करार पाया। और जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद को नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह करार देते हैं। रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और उनसे फरमाइश की, कहा कि सूरह अलहम्द की तफसीर बयान फरमाइए। और पूरी शब गुजर गई, मौलाए कायनात शेर खुदा सूरह अलहम्द की तफसीर बयान फरमाते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई और अज़ान फ़ज्र बुलंद हो गई। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी सांस भरी, कहा कि इब्न अब्बास अब क्या किया जा सकता है, पूरी शब गुजर गई मगर सूरह अलहम्द की तफसीर तमाम ना हो सकी। मगर बस चलते चलते तुम भी नमाज पढ़ो, चलो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मगर चलते चलते सिर्फ इतना सुन लो कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह अलहम्द में है, जो कुछ सूरह अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, जो कुछ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बाय बिस्मिल्लाह में वो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह में है। और ए इब्न अब्बास अना नुक्ततुल लती तहतल बा, वो उलूम इलाहिया का निचोड़ में अली इब्न अबी तालिब हूँ। डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से हम देखते हैं हज़रत अली की सीरत मुबारक को देखें, पूरी ज़िंदगी को देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आजकल के नौजवानों की भी हम बात कर लें या नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम बात कर लें, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता।
وہ ہم آپسی جنگوں میں یا آپسی اختلافات میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی اسلام سے دور ہیں، اس طریقے سے انٹرسٹ نہیں ہے، اس سے باقی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ چیزیں جو حضرت علی کے بارے میں تمام تر نوجوانوں کو خاص طور پر پتہ ہونی چاہیے، وہ چیزیں کیا ہیں جن سے وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا شائستہ، میرا یہ خیال ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوا کرتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے. اگر بہت سارے لوگ دین سے دور بھی ہیں تو بہت سارے لوگ دین سے قریب بھی ہیں. اور میں تو بہت نہیں نا امید ہے اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساقی، اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے اور وہ دین سے اتنا کچھ سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دفعہ کوفہ شہر میں جا رہے تھے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو کہ آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ عمل بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ ان نوجوانوں نے عرض کیا کہ یا علی، ہم کسی کی سازش نہیں کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے، کسی کی ہتک تضییق نہیں کر رہے، بس یوں ہی ہنسی مذاق کر کے اپنا دل بہلا رہے ہیں، جسے آج عرف عام میں کہا جاتا ہے ٹائم پاس کرنا. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب، کیا ہمارا یہ عمل بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل، یعنی رائی کے دانے سے خفیف اگر کوئی مثال ہوتی تو یقیناً اس مثال کو بھی پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کرتا کہ تمہارے چھوٹے سے چھوٹا عمل تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، برے عمل کی سزا ملتی ہے اور اچھے عمل کی جزا ملتی ہے. تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے، بالخصوص میں نوجوان نسل سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ ٹائم کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اگر جیسے نارملی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، ہم نارملی کیا کچھ آپ کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے؟ جیسے مجھے، اگر میں اپنی بھی بات کروں تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں اس کا جواب کہاں سے ملے گا. وہ چیزیں یا وہ سبق زندگی کے جو سیکھنا ضروری ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں نارمل؟ اچھا، میں عام طور پر اپنے ناظرین سے درخواست کروں گی کچھ پڑھنے پڑھانے کی عادت ڈالیے، اس لیے کہ ہسٹری آف اسلام میں کچھ ایسی کتابیں ضرور آپ کو ملیں گی کہ جس کو آپ پڑھیں گے اور اپنے لیے تمام تر مشکل مسئلوں کو آسان فرما لیں گے. اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہمارے اوپر قرار پایا. ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، حضرت علی کے ایک باپ بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، دوست بھی تھے. تو ہر رشتے میں ہم نے جب بھی ان کو دیکھا، جب بھی ہم نے پایا، جب بھی جو بھی ہم نے سنا، ہم نے یہ سنا کہ وہ اپنی مثال آپ تھے. کیسے دوست تھے، کیسے ہسبینڈ تھے، کیسے باپ تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں بہت تنوع پایا جاتا ہے، جس طرح کہ ان کے کلام نہج البلاغہ میں بہت تنوع ویریشن پائی جاتی ہیں. تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس قدر تنوع، اس قدر ویریشن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں کہاں سے آئی؟ میں کہتی ہوں علی کے کلام میں ویریشن نہ آتا تو کہاں سے آتا؟ اس لیے کہ تنوع اگر علی کے کلام میں نہیں ہوگا تو کس کے کلام میں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ علی جو اللہ کے گھر یعنی خانہ خدا میں پیدا ہوئے، وہ علی جنہوں نے 360 بت سجے ہوئے تھے خانہ خدا میں، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ان بتوں کو نہیں دیکھا، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آغوش رسالت میں آئے اور پہلی مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھی اور زیارت کی اور کلام کرنا شروع کیا اور آغوش رسالت کی گرمی کو محسوس کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہلی غذا لعاب دہن رسول قرار پایا. تو یقیناً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام میں ویریشن نہ آتا تو کہاں سے آتا؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم یوم علی کے حوالے سے، اور 21 رمضان المبارک
کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے بھی اس کا پس منظر بھی ہے. حضرت علی کی شخصیت کی بات کی جائے، ان سے جڑے رشتوں کی بات کی جائے اور ان کی زندگی کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی آج 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک کی جب بھی بات کی جاتی ہے ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کی شہادت کے حوالے سے کہ 21 رمضان المبارک کو ہی حضرت علی شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت پر اگر بات کی جائے، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، شہادت کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود بھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس شخص نے ان کو شہید کیا وہ اس سے پہلے ان کو جانتے بھی تھے، ان کے ساتھ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس کے باوجود بھی، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوا، اس کے بارے میں بتائیے گا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابن ملجم قاتل کا نام ہے، اور ابن ملجم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رفقا میں شمار ہوا کرتا تھا، اور ابن ملجم کا شمار ایک کرائے کے قاتل کے طور پر ہے. اس کے علاوہ یہ تانے بانے بہت دور تک نظر آتے ہیں. اسلام کی تاریخ کا یہ ایسے سیاہ باب ہے کہ جس کی نظیر ہم کو تاریخ عالم میں نہیں ملتی. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قتیل عدالت، مجھے میری سخت ترین عدالت نے قتل کیا. تو وہ علی ابن ابی طالب جب عنان حکومت سنبھالتے ہیں تو بیت المال کے خزانچی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ کتنی رقم ہے بیت المال میں. اب وہ جتنے مسلمان تھے ان کے اوپر برابر تقسیم کیا گیا، 7 ریال آئے یا 9 ریال آئے یا 5 ریال آئے، لیکن ایسی مساوات کا عملی مظاہرہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کہ خالی بیت المال میں جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. اور مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا قتیل العدالت، مجھے میری سخت ترین عدالت نے قتل کیا. اگر حضرت علی کی شہادت پر ہم بات کر رہے ہیں، ان کی شہادت کیسے ہوئی وہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سن 40 ہجری کا جب رمضان نمودار ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہر روز اپنے ایک اولاد کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے. تو 18ویں رمضان وہ تاریخ ہے کہ جب آپ کی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہمان تھے. اور علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بھی کہتی ہیں کہ میں نے پوری رات اپنے بابا کو دیکھا، کبھی وہ حجرے میں جاتے ہیں، کبھی باہر سین میں نکلتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، خدا سے کچھ تکلم کرتے ہیں، کچھ مناجات کیا کرتے ہیں. یعنی ایک تضرع، ایک بے قراری مولا کائنات پر طاری تھی. اور یہاں تک کہ طعام سحر جب بی بی ام کلثوم نے پیش کیا تو اس طعام سحر میں 3 چیزیں تھیں. 2 جو کی روٹیاں تھیں، تھوڑا سا نمک تھا، اور ایک پیالہ دودھ کا تھا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے بی بی ام کلثوم، بیٹی کیا اپنے بابا کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اس کے بعد جناب ام کلثوم نے چاہا کہ دودھ کا پیالہ رہنے دیں اور نمک ہٹا لیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، دودھ کا پیالہ لے جاؤ، اس لیے کہ وہ کوفے کے کسی یتیم کے کام آ جائے گا. اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے طعام سحر کو انجام دیا، اور اس کے بعد مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے اور گلدستہ اذان میں پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر آواز اذان بلند کی، اور ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی یہ آواز اذان ایسی تھی جو کہ کوفے کے شہر کے ہر گھر میں پہنچ گئی. اور اس کے بعد جب مولا کائنات گلدستہ اذان سے نیچے اترے تو صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی جگایا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. اور یہاں تک کہ محراب امامت پہ پہنچے، اور پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا ہے، اور اسی وقت ابن ملجم نے وار کیا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پورا مسلح عبادت خون سے رنگین ہو گیا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بے اختیار پکارا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ کو اشارہ کیا کہ بیٹا تم نماز کو تمام کرواؤ. اور جب نماز کو تمام کروا چکے تو اس کے بعد ایک گلیم میں ڈال کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھر کی جانب لے گئے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن گزرا، اور 21ویں کی صبح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا.
डॉक्टर साहबा, हम जब भी बात करते हैं, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, मतलब वो अज़ियतें बर्दाश्त की, वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो आजकल अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम उन लोगों में से हैं जिनको अगर 5 मिनट ज़्यादा खड़ा होना पड़ जाता है तो हम गुस्से से पागल हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो गई। इतना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान करना, इस्लाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना, उसके बाद इस दौर के बाद से अगर हम आज के दौर में आते हैं जो इतना बड़ा गैप आया है, वो आप क्या समझती हैं कि उसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है? देखिए शाइस्ता, सबसे पहली बात हुई कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनका पूरा घराना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना अल्लाह के नुमाइंदे थे, और जो अल्लाह के नुमाइंदे थे वो अल्लाह की राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ भी दे सकते थे। और मौलाए कायनात बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन हसन, मुस्तफ़ा, अली, यानी इन पाँचों ने दीन इस्लाम की खातिर कितनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। और मक़तल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पंजतन पाक का भी खात्मा हुआ और तमाम तर कुर्बानियाँ भी वहाँ पर मंजिल कमाल पर पहुँची। यकीनन आज के इस दौर में हमको बहुत ज़रूरत है कि हम उन अफराद से तवस्सुल इख्तियार करें और उन अफराद के मिजाज को समझें और दीन इलाही को समझने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर अमल पैरा हों। डॉक्टर साहबा, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जिस तरीके से हम रमज़ान की बात करें, रमज़ानुल मुबारक आपकी ज़िंदगी में आता है, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप जब रोज़े की हालत में होते हो तो आप वो छोड़ रहे होते हो, आप कहते हो कि नहीं ये गलत काम है, या मैं नहीं चाहता है मैं रमज़ान में करूं, या मैं रोज़े की हालत में ये काम करूं। हमें हर अपने आप को बदलने के लिए, अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए, आप क्या लगता है कि अगर कोई भी शख्स है वो बदलना चाहता है, और रमज़ान चूँकि आखिरी अशरे में हम लोग दाखिल हो गए हैं, किस तरीके से आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ों को अपना सकते हो? वो कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अज़ीम सीरत पे चलते हुए, ये ख़ानदान रिसालत है और ख़ानदान रिसालत की अज़ीम सीरत पर, चाहे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, या इमाम हसन मुज्तबा हो, या इमाम हुसैन शहीद करबला हो, इस तमाम घराने ने अज़ीम कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम इस अज़ीम घराने से न सिर्फ़ एक तवस्सुल इख्तियार करें, बल्कि हम इस अज़ीम घराने की क़ुर्बत इख्तियार करें, उनके अंदाज़ को सीखें, उनके अतवार को सीखें कि उन्होंने किस तरह से दीन इलाही की खातिर अजीम कुर्बानियाँ सरअंजाम दी हैं। आखिर में डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से अक्सर और बेशतर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द सुन भी रहे होते हैं कि हज़रत अली को मंसूब किया जाता है एक आप कह लें एक स्पेसिफिक तबके से, क्योंकि नॉर्मली कहा मतलब अगर देखा जाए तो मौला अली सबके हैं, लेकिन उनको एक बिल्कुल, और बाकी जो फ़िरके कह लें आप या बाकी जो लोग हैं वो फिर वो ऐसा लगता है कि वो उस तरीके से, मतलब वही जो मैं आपसे बात करी थी ना कि हम इख्तलाफात की जंग में लग जाते हैं, और उस वजह से हम उन हस्तियों का उस तरीके से ना उनको पढ़ पाते हैं, ना उनकी सीरत से, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख पाते हैं, और हम अपने ही आप में लग जाते हैं। इन सब से कैसे दूर रहा जा सकता है कि आप ने बेहतर ज़िंदगी भी गुजारनी है और आपने किसी भी इख्तलाफात में पड़े बगैर तमाम तर वो लोग जो इस्लाम के अलमबरदार रहे हैं, जिन्होंने आज जहाँ पर भी मुसलमान खड़े हुए हैं, जितनी बेहतरीन ज़िंदगी मुसलमानों के लिए, जितना बेहतरीन इंतज़ाम मुसलमानों के लिए किया गया है, आखिरत की बात कर लें हम या पूरे दौर की बात कर लें, कैसे हम इख्तलाफात से दूर रहकर गौर कर सकते हैं, एक बेहतर अगली किसी भी पर्सनालिटी को हम समझ सकते हैं? अजब मज़ाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, क़त्ल शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। ये इस्लाम की तारीख़ का इतना बदनुमा दाग है, इतना स्याह तरीन दाग है कि हम क्या उसके बारे में अर्ज़ करें। लेकिन इस पूरे घराने को, ख़ानदान रिसालत को, हम ना ही मकतब फ़िक्र में, मसलक में तक़सीम कर सकते हैं, बल्कि ये पूरी कायनात के वास्ते रोल मॉडल बनकर आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से उन्होंने बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुद समझने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी ना किसी चीज़ में पढ़कर किसी ना किसी के साथ, क्योंकि इख्तलाफात मामूल है, रोज़ाना किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी चीज़ पर इख्तलाफ हो जाता है, उन इख्तलाफात में पढ़कर हम वो जो चीज़ समझने की होती है हमारे लिए, हम उससे दूर हो जाते हैं।
21 رمضان المبارک کی بات کریں، یہ وہ دن ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری ایک آپ کہہ لیں نا کہ پورا ایک سسٹم چینج ہوتا ہے، سسٹم چینج ہونا، اس کے بعد آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے پورا نظام چینج ہوا، جس طریقے سے آج کل ہم اختلافات میں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس طریقے سے اسلام سے دور بھی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ بھی بنانا چاہیے کہ روزمرہ کے کاموں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان ہستیوں کو بھی پڑھیں، ان کو بھی یہی زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے جہاں سے وہ چلے وہاں پر ان کے انسٹرکشنز کو، ان کے پیغامات کو جنہوں نے ہم تک پہنچائے، جو بھی انہوں نے ہماری بہتری کے لیے ہمیں چیزیں بتائیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں 21ویں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ 21واں رمضان کس طریقے سے جو ہے وہ تمام تر امت مسلمہ کے لیے گزرا، کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا سبق تھا تمام امت مسلمہ کے لیے، کس طریقے سے جو ہے یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور آج کا جو مسلمان ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ تو سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ تمام تر چیزیں جو ایک بنیادی چیزیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ ہر بچے کو، ہر بڑے کو، مسلمان دنیا کے جس بھی کونے میں ہے اس کو پتہ ہو کہ کون سی دن کس نسبت سے ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 21ویں رمضان کے حوالے سے تمام تر لوگوں کو بتائیے گا جو ہمارے سننے والے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پہ نازل ہوں کہ وہ جس سے راضی ہو جائے رسول اس سے راضی ہوتا ہے، اور رسول جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ وہ درود و سلام ان پر جو زوج بطول ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو بدر کے مارکے کے علم بردار ہیں، جو عہد و غزوین نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان پر اللہ کا سلام ہو، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، جو 1 سال کی عمر سے نبی علیہ السلام کی آغوش میں ہیں اور جب تک حیات رہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ وہ جن سے محبت کریں رسول ان سے محبت کریں، اور وہ ان سے ناراض ہو جائیں تو رسول ان سے ناراض ہو جائیں۔ وہ ہیں سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس کائنات میں علی جیسا کوئی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی نے رسول کو دنیا میں آنے کے بعد پہچانا ہے سوائے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کی، کہ 3 سال ان کی عمر مبارک ہے اور 3 دن تک وہ آنکھ نہیں کھولتے۔ خانہ کعبہ میں پیدائش ہے، جناب ابو طالب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے علاقے میں مشہور ہو چکا ہے مکے میں کہ بچہ شاید نابینا ہے، آنکھ نہیں کھولتا، مگر قربان جاؤں پوری کائنات کو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے وہ پیغام دیا کہ جیسے ہی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا کائنات آتے ہیں فوراً آنکھ کھول دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی معرفت سب سے زیادہ رکھتا ہوں، اور میں وہ علی ہوں جو سب سے پہلا اس کائنات میں چہرہ دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ 7 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے بچوں میں مسلمان علی ہیں، سب سے پہلے نمازی علی ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والے علی ہیں، سب سے پہلے شجاع علی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب مولا کائنات علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں 300 آیات جانتا ہوں جو شان علی میں نازل ہوئی۔ مولا کائنات سید علی شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں کہ 5000 سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور مولا کائنات وہ عظیم ہستی کہ جن کا ذکر عبادت ہے، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی اپنے بابا جان کو کہ ہر کوئی رسول کی طرف دیکھتا تھا اور میرے بابا علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ بابا آپ علی کے چہرے کی طرف زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو علی کا ذکر کرنا عبادت۔ علی وہ عظیم ہستی ہیں، شاید ناظرین کی یہ علم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی، اور 1,24,000 صحابہ میں اگر کسی کو
علمی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا تو وہ 100 کے قریب جو مفتیان کرام تھے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور 100 کے قریب جو مفتیان کرام تھے اگر وہ کسی علمی معاملے میں پھنس جاتے تھے تو وہ 11 مجتہد کی طرف دیکھتے تھے، اور 11 مجتہد اگر مشکل میں آتے تھے تو مشکل کشا کی طرف دیکھتے تھے۔ اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ وہ عظیم ہستی تھے جو ولایت میں، جو علم میں، جو عبادت میں، معرفت میں، قرآن کی تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، جغرافیہ میں، تمام علوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو دستر کمال دیا تھا۔ اگر میں سیدنا علی شیر خدا سے محبت کرتا ہوں تو میں عابد اچھا بن جاؤں، زاہد اچھا بن جاؤں، اچھا انسان بن جاؤں، معاف کرنے کا جذبہ لے کے آؤں۔ کہ آج ہم میں یہ سمجھا جاتا ہے جو جتنا طاقتور ہے اور جتنی طاقت استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک شاید پیارا ہے، مگر مولا کائنات نے مجھے بتا دیا اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہے جو معاف کرنے والا زیادہ ہے، جو عطا کرنے والا زیادہ ہے، جو قبضہ رکھنے کے باوجود، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود، جیسے اب مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات سید علی شیر خدا جنگ کے دوران ایک کافر کو گرا دیتے ہیں اور وہ ان کے چہرے مبارک پر بدتمیزی کرتا ہے، تھوک دیتا ہے، آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ کافر پوچھتا ہے کہ اب تو قتل کرنا واجب تھا، آپ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اگر اب لڑوں گا تو نفس کے لیے، اور علی نے تلوار اٹھائی ہے تو سوائے اللہ کی کبھی اٹھائی نہیں۔ تو یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ خلوص ہے، دینے کا جذبہ کیسا کہ ایک مرتبہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کچھ انار کھائیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں 2 دن کا فاقہ ہے اور پھر روزے مستقل چل رہے ہیں، اور محنت مزدوری کی مولا کائنات سے سید علی شیر خدا نے انار لیا۔ راستے میں ایک اللہ کا بندہ ملا اور کہنے لگا میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر دے دو، تو جو پورے دن کے انار تھے وہ اس کو دے دی۔ اور پھر جب گھر آتے ہیں تو سلمان فارسی کچھ ہی دیر کے بعد 10 تھال اٹھا کر ان کی خدمت میں آتے ہیں اور اس میں 9 انار ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی کتنے انار ہیں؟ فرمایا یہ 9 ہیں۔ فرمایا 10 ہوتے تو میرے ہوتے، کیونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1 انار دیا تھا، اور قرآن کے مطابق جب 1 تم دو گے تو 10 ملیں گے، تو یہ 9 میرے نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں 1 میرے پاس ہے، میں آپ کو دینے والا تھا، میں آپ کا ایمان دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی بلندیوں پہ رکھا ہے۔ تو دینے کا جذبہ، عطا کرنے کا جذبہ، قرآن کی معرفت، حدیث کی محبت، اگر مجھے علی سے محبت ہے تو مجھے علی کا طرز عمل اپنانا ہوگا۔ علی کا طرز عمل کیا ہے؟ سخاوت۔ علی کا طرز عمل سخاوت کیسی کہ کوفہ میں ایک شخص آیا ہے مسجد کوفہ کے اندر، اور وہ حسنین کے بابا کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھا ایک بہت ہی بزرگ، وہ نوجوان کہتا ہے کہ انتہائی خوبصورت پر نور بزرگ ہے کہ جو پانی میں روٹیاں ڈال کر چبا رہے ہیں، اور جب باہر نکلا تو ایک اور خوبصورت نوجوان روٹیاں بانٹ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے 3-4 دے دو، تو اس نے کہا 3-4 کیوں؟ فرمایا ایک مسجد کے اندر ایک بزرگ بیٹھا ہے بابا جو انتہائی پر نور چہرہ ہے، اور وہ پانی میں ڈبو کی روٹیاں کھا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں تازہ روٹی اس کو دے دوں۔ تو اس نوجوان نے کہا مجھے حسن بن علی کہتے ہیں، انہیں علی ابن طالب کہتے ہیں، اور جو پورا لنگر چل رہا ہے وہ علی کا لنگر چل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے جن کی سخاوت اتنی مشہور ہے، جو اتنے عطا کرنے والے، اور پھر جب ان کو ضرب لگتی ہے تو شربت لایا جاتا ہے، عبدالرحمن ابن ملجم، اس پہ اللہ کی لعنت ہو کہ وہ اتنا خبیث آدمی تھا کہ جس نے حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں 2 شقی یعنی 2 بدبخت ہیں، دو جو ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، دوسرا علی وہ جو تجھ پر وار کرے گا۔ جب مولا کائنات علی شیر خدا کے سامنے وہ شربت کا پیالہ دیا جاتا ہے تو آپ جیسے ہی رکھتے تھے دیکھا عبدالرحمن ابن ملجم کانپ رہا ہے۔ آپ فرماتے پہلے اسے پلا دو، اس کو ضرورت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے معاف کرنے کا، عطا کرنے کا، رحم دلی کا جذبہ۔ اگر مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو مجھے عطا کرنے کا، معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں لانا ہوگا، تب تو میں حق ادا کر سکتا ہوں، ورنہ پھر علی مجھ سے کبھی راضی نہیں۔ مفتی صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم حضرت علی کی زندگی پر نظر ڈالیں، جتنا عرصہ انہوں نے گزارا، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک ثقافت کا جذبہ ان کے اندر رہا، اور تمام تر لوگوں کو، امت مسلمہ کو، چاہے کوئی مسلم ہے نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کل کا جو نوجوان ہے وہ کہتا تو ہے، اگر ہم دیکھیں باہر نکل کے، اس پر فرقہ واریت کی جنگ کہہ لیں ہم یا کچھ بھی کہہ لیں، کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایسا رہا۔ دیکھیں آپ، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے،
اور 950 سال کے بعد صرف 78% یعنی 78 آدمی دار اسلام میں داخل. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 13 سال کی مکی زندگی میں کے بعد اب مدینہ تشریف لائے، 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہوئی. ٹوٹل 15 سال میں 313 لوگ 15 سال کی محنت شاقہ کے بعد جمع ہوئے. تو ہر زمانے میں خیر کی طرف، حق کی طرف کم ہی لوگ رہے، اور باطل کی طرف کیونکہ اس میں لذت اور وقتی طور پہ مزہ بہت زیادہ ہوتا تو اس طرف زیادہ رہیں. لیکن جو اہل حق ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. تو جو اہل حق ہیں ان کا وتیرہ، ان کی عادت، ان کا طریقہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے رہا ہے. تو حضرت علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جسے ان کا علم مشہور ہے، ان کا حلم کہتے ہیں بردباری کو، برداشت، ان کا حلم مشہور ہے، ان کی ریاضت اور عبادت کس طرح کی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ ایک یعنی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، رکاب ہوتی جس میں پیر ڈالتے ہیں، آپ ایک رکاب میں پیر ڈالتے تھے، دوسرے میں ڈالنے سے پہلے آپ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ان کی محبت کے حوالے سے اچھا آپ یہ دیکھیں ان کی شہادت، جس طرح بات کی جائے 21 رمضان کون سا عشرہ ہے؟ یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ. اور جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہی علی کے دن سے. تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں علی آ جاتا ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور جو جہنم والا ہوتا ہے علی اس سے دور ہوتا ہے. تو یہ تقابل ہوتا ہے. تو آج کے نوجوانوں کو اگر معرفت سیکھنی ہے، اللہ کا قرب سیکھنا، اور زمانے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگ ایسے آفاقی ہوتے ہیں، زمانہ گھومتا رہے ان کے قدموں کی خاک ہوتا ہے اور ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے. مولا کائنات اپنے زمانے کے بہترین انٹلیکچوئل ہیں. ان سے بڑا آفاقی آدمی کوئی نہیں، ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں، ان سے بڑا فلسفی کوئی نہیں، ان سے بڑا تاریخ دان کوئی نہیں، ان سے بڑا ریاضی دان کوئی نہیں، ان سے بڑا صاحب حکمت و صاحب علم شخصیت کوئی نہیں. کیونکہ امام حاکم نے اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا کہ اللہ نے علم کے 10 درجے کیے، 9 مولا کائنات کو دے دی اور 1 پوری کائنات میں بانٹ دیا. تو اگر آج ان کے نوجوان ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طرز عمل کو اپنائیں، تو جو ہم ذلت کا شکار ہو رہے ہیں، آج جو فرقہ واریت آ رہی ہے، آج جو مذہبی دہشت گردی اور تنگ نظری آ رہی ہے، وہ دور اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم علی کے فلسفے کو اپنا لیں. اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے آپ نے بات کی 21 رمضان المبارک کی، یہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک ایسا دن تھا جس میں کہہ لیں کہ آپ دردناک دن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے حضرت علی کو بیان کیا، تمام امت مسلمہ جس طریقے سے حضرت علی کا احترام کرتی ہے اور ان چلنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم چل تو نہیں پائیں گے لیکن ہم بہت پیچھے رہ کر بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کون تھا، کیا مقصد تھا حضرت علی کو شہید کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا، اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں. یفسدون فی الارض، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا مشن ہوتا ہے فساد کرنا. دیکھیں، ذہن میں بات یاد رکھیے گا، اس کائنات میں 2 سسٹم ہیں. ایک اللہ کا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان. قرآن نے کہا شیطان کا لشکر. تو ایک اللہ کا لشکر ہے اور ایک شیطان کا لشکر ہے. اللہ کا جو لشکر ہے، پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت ابراہیم آئے تو نمرود ہے، حضرت موسیٰ ہیں تو فرعون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ابو جہل ہے. اسی طرح سیدنا علی شیر خدا ہے تو خارجیت. ایک ایسا فرقہ تھا، ایک ایسا طبقہ تھا، یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا کہ مولا کائنات نعوذ باللہ من ذالک کافر ہے، اور ان کی نسل آج بھی ہے جو کفر کا فتویٰ جاری و ساری کر رہی ہوتی. یہ تنگ نظر لوگ ہیں، اور دراصل یہ وہ مذہبی دہشت گردی تھی جو آج بھی چل رہی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی بصیرت کو سمجھ نہیں پاتے، جو قرآن کے نور اور انوار کو سمجھ نہیں پاتے. قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے، قرآن پہ عمل کرنا وہ ہے. علی اور علی کا خاندان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، اور ایسا قرآن پڑھتا ہے گردن کٹ بھی جائے تو حسین کا سر نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو قرآن کو سمجھاتے بھی ہیں. اگر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت، عقیدت اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی ختم ہو جائے. لیکن یہ فرقہ وہ تھا کہ جو دین سے خارج تھا. مفتی صاحب، جس طریقے سے اگر ہم بات کریں، ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ
جیسے آپ نے بات کی نا ابھی فتنہ پھیلانے والے بہت ساری پریشانیاں یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں، ان چیزوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جو ان کے دور خلافت میں ہوئیں، جو انہوں نے فیس کی اور جو انہوں نے بہتر سے بہترین طریقے سے ان کو ہینڈل کیا. دیکھیے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خاندان رسالت کے آدمی ہیں. یہ خون ہاشمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. ایک مرتبہ کسی شخص نے سیدنا علی شیر خدا کی آواز سے کچھ توہین آمیز جملہ کہا تو سیدنا عمر بن خطاب وہ موجود تھے. آپ نے فرمایا اتعرف حاذ القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرف اشارہ کیا. اتعرف حاذ القبر، جانتے ہیں یہ قبر والی کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ کا حضور نے فرمایا علی اور میرا جسم بھی ایک ہے، علی اور میرا خون بھی ایک ہے. تو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت عقیدت کا تقاضا یہ اصل میں ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں ملت اسلامی کا بڑا ایک عجیب معاملہ رہا کہ ہم نے علی کو ایک مخصوص طبقے تک لیا ہے اور ہم نے علی کی جہد کو ایک نظر سے دیکھا. اگر آپ علی کو، مولا کائنات کو، سیدنا علی شیر خدا کو اس نظر سے دیکھیں جو ایک صحابی رسول ہے، جو خلیفۃ الرسول ہے، تو پھر آپ کو علی کی ہر جہد نظر آئے گی. حضرت علی کے دور خلافت میں جہاں بیرونی حملے بھی تھے تو وہاں اندرونی حملے بھی تھے، اور علی مولا کائنات وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے بیرونی حملوں کا بھی مقابلہ کیا اور جنہوں نے اندرونی حملوں کا بھی مقابلہ کیا. دین کو بگاڑنے کی کوشش کی تو دین پہ عملی نفاذ کیا، ریاست کو اٹھایا گیا اور لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا تو حضرت علی نے اس کو بھی بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. اور خارجیت کا جو قلمہ کما کیا وہ سیدنا علی شیر خدا کی برور منت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے آج کے دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جتنا جیسا دن ہے یہ، اس کی نسبت سے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے نارملی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں. کسی بھی شخصیت کو لے کے، کسی بھی مذہبی بات کو لے کر، کسی بھی مذہبی اختلاف کو لے کر آپس میں لڑنے کے بجائے اگر اس کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم نہ صرف خود کو بدل سکتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. بہت سارے رمضان زندگی میں آتے ہیں اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس رمضان المبارک اگر انسان ہے تو کیا وہ اگلے رمضان المبارک آپ کو یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں. تو جب بھی رمضان میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول کرے، وہیں پر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی رمضان المبارک کا کوئی عشرہ ختم ہو یا رمضان المبارک ختم ہو تو کچھ ایسی برائیاں جو ہماری زندگی میں یا ہماری پرسنالٹی میں ہوتی ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہیں پر چھوڑ کر نارمل زندگی کی طرف جب ہم جائیں تو ایک بہتر انسان بن کر جائیں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم نے پورا رمضان جو صبر اور جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہم پورا سال بھی کر سکتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ رضا. پروگرام سے مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.